बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, एक संगीन मसला जो तकरीबन पिछले 10 सालों से अवाम के लिए जो है वो वबाल जान बना हुआ है, वो ये है कि बल्दियाती इदारों को फाल करना। एक एमपीए या एमएनए जो कि वोट लेता है अवाम से, उसका काम कानून बनाना है, उसका काम जो है वो लेजिस्लेशन का है, लॉ मेकिंग का है। उसका काम ये नहीं है कि उसने किसी भी इलाके में जाकर गली ठीक करानी है, किसी भी इलाके में जाकर जो है वो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना है या स्ट्रीट लाइट्स को देखना है। ये काम जारी सी बात है फिर लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, और ये तभी हो सकेंगे जब लोकल गवर्नमेंट के इदारों को फॉल किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट में जो मुंतखब अरकान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनको जो है वो इलेक्शन के थ्रू मुंतखब किया जाएगा। लेकिन हमारी जो है वो बदकिस्मती है कि पिछले कई सालों से जो है वो इलेक्शंस का इनकाद ही नहीं हो सका, जिस वजह से जो निचली जो गरीब आवाम है, जिनके ऐसे मसाइल हैं, वो जूं के तू ही हो चुके हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे जो इसका लोकल गवर्नमेंट को समझते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट हैं, कुछ जो है वो साबिक चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हो गए यूसीज के, सीसीज के, कुछ मेयर साहब का डिप्टी मेयर के पास भी हम जाएंगे, और इन सब से जो है वो हम जानेंगे कि ये क्या कहते हैं बल्दियाती इदारों को फॉल करने के हवाले से, और क्या समझते हैं कि आखिर क्यों जो है वो बल्दियाती इदारों को फॉल नहीं किया जा रहा, और आखिर क्यों हर हुकूमती इनको जो है वो फॉल करने से, इनके इंतखाबात कराने से कतराती है। तो चलते हैं फिर जो अरकान है उनकी जानिब। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बल्दियाती इदारे कितने ज़रूरी हैं ये आपने जाना। जो हम मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद हैं। इनसे जो है वो हम जानते हैं कि कितना ज़रूरी समझते हैं ये बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने के हवाले से, बल्दियाती इदारों को के काम करने के हवाले से, और साथ ही अगर निचले लेवल तक की आवाम के हम मसाइल को हल करने की बात करते हैं तो ये तभी मुमकिन होगा जब बल्दियाती इदारों को फ़ाल किया जाएगा। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कितना आप ज़रूरी समझते हैं बल्दियाती इदारों को फ़ाल करना, बल्दियाती इंतखाबात करवाना, अगर हम निचले लेवल तक के जो मसाइल हैं इनका हल चाहते हैं। थैंक यू इत्शाम। देखिए, ये आपने बड़ा अहम मसला जो है वो हाईलाइट किया। अभी आप क्लब के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमारा फैसलाबाद प्रेस क्लब हो गया या बार एसोसिएशन है या कोई भी क्लब या कोई भी एसोसिएशन है, तो इवन वो हर साल अपने इंतखाबात करवाते हैं। देखिए, इलेक्शंस ही होते हैं जिससे जो है वो नई चीज़ें सामने आ रही होती हैं, जिससे लोगों के मसाइल भी हल हो रहे होते हैं, चाहे वो मुतलका कम्युनिटी। तो जैसे एमपी एमएनएस के इलेक्शन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के होते हैं, तो ये अब लोकल बॉडीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। इसकी कई वजूहत हैं। लोगों के जो मसाइल हैं ग्रास रूट लेवल तक हल नहीं होते। देखें, अभी आपको वासा का मसला किसी गली में नज़र आएगा, पीएचए का मसला होगा, म्यूनसिपल सर्विसेज का, स्ट्रीट लाइट का, पैच वर्क का। तो जब ये लोकल बॉडीज़, ये अभी आवारा कुत्तों का मसला बड़ा बना हुआ है, जब लोकल बॉडीज़ एक्टिव होती हैं तो यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स ये खुद से जाके लोगों के मसाइल हल करवाते हैं। देखिए, जब कोरोना आया था तो उस टाइम अमदाद तकसीम करनी थी, चाहे वैक्सीन लगवानी थी, ये एक तरह से सरकार के मुफ्त के नौकर होते हैं जो कि काम करते हैं, इनकी कोई तनख्वाह नहीं होती। इससे पहले हमने नंबरदारी सिस्टम को भी नाकाम किया, जो कि गांव देहात में डिलीवर कर रहा था। फिर हमने बल्दियाती निज़ाम को भी गैर फाल किया। देखिए, हमारी सोसाइटी की टूट फूट में ये बल्दियात का ना होना भी शामिल है। जो हमारी आवाम जमहूरी नहीं हो पा रही, यहाँ पर जमहूरियत नहीं चल पा रही। डेमोक्रेसी, देखिए, एक माइंड सेट का नाम होता है। इसका ज़रूरी नहीं कि एमपी एमएनएस के इलेक्शन हो जाएं। डेमोक्रेसी हमेशा ग्रास रूट लेवल से ही इमर्ज होती है और लोगों के जहनों में होती है, और वही आगे चलकर जो है वो मजबूत जमहूरियत की बुनियाद बनती है। देखें, बरतानिया की मिसाल ले लें, यहाँ पर हमारे चीन की मिसाल ले लें, जहाँ पर एक पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर भी लोकल बॉडीज सेटअप है। और अक्सर औकात हांगकांग या दूसरी स्टेट्स में वो लोग हार जाते हैं जो हुकूमत के हक़ में होते हैं, और अक्सर हुकूमत मुखालिफ जीत जाते हैं। यही डेमोक्रेसी का हुस्न होता है। इंडिया की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, और यहाँ पर बरतानवी जमहूरियत तो इतनी ज़्यादा उसकी जड़ें गहरी हैं कि वहाँ पर जो मेयर होता है वही सारा कुछ कर रहा होता है। इवन जो लंदन में अभी मेयर बना सादिक खान, तो वो जितनी भी लंदन की ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ कितनी चलेंगी, इन्वायरमेंट के हवाले से जितने मसाइल हैं, तो वो सारे के सारे मेयर हल करेगा। जो उसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमतों में, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, एक खौफ डर बल्दियाती इदारों को फाल करने के हवाले से क्यों होता है? ये क्या ये हुकूमतों के जो करता धरता होते हैं उनके जहनों में होता है, या फिर उनके हामी जो ऐवानों में बैठे हुए होते हैं वो इस चीज़ को कतरा रहे होते हैं, इस चीज़ से कतरा रहे होते हैं कि अवाम के निचले लेवल तक जाकर जो है वो मसाइल हल ना हो? अगर ज़ाहिर सी बात है, हम ज़्यादा जो है वो अवाम पर जिस बात पर चढ़ाई करते हैं वो है कि हमने सड़कें बनवा दी, हमने गलियाँ बनवा दी आप लोगों की,
اس بیس پر جو ہے اس کارکردگی پر وہ وارڈ لیتے ہیں. اور اگر وہ بھی ایک عام شہری کے پاس چلی جائے گی, ایک یو سی کے چیئرمین کے پاس چلی جائے گی, تو پھر ان کو تو وہ ظاہر سی بات ہے عوام پر کوئی وہ پریشر دینے کا موقع نہیں ملے گا. تو حکومت کے کرتا دھرتا اس میں رکاوٹ ہے, یا پھر جو اس وقت اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ اپر ہاؤس ہو لوور ہاؤس ہو, یہ رکاوٹ بن رہی ہے؟ جی بالکل, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جیسے ایوب خان کی مشرف کی ڈیموکریسی تھی, جو لوکل ڈیموکریسی تھی نیچے بلدیات کی, تو وہ اتنی ایکٹیو تھی کہ ایم این ایز کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی. اس میں ہماری پنجاب اسمبلی بھی رکاوٹ ہے, اس میں بیوروکریسی بھی رکاوٹ ہے. بیوروکریسی کو اور پولیس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. جب یہاں پر بلدیات کے اجلاس چلتے تھے, ڈپٹی کمشنر کو بھی وہاں پر آنا پڑتا تھا, سی پی او کو بھی آنا پڑتا تھا, ڈی پی او کو بھی آنا پڑتا تھا, تو وہ جواب دہی کے خوف سے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں ابھی وہ ایک دو ایم پی ایز کو یا فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ خان کو جو آفیسر راضی رکھ لیتا ہے, وہ اپنی سروس پوری کرتا ہے, وہ ادھر اپنا ٹینور ٹریک پورا کرتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی چیئرمین ہوں سب کو راضی رکھنا پڑتا ہے. تو یہ بیوروکریسی اس کی بڑی مخالفت کرتی ہے. وہ سی ایم کو یا پی ایم کو اس سطح پہ نہیں آنے دیتی. ہمیشہ انہیں یہی فیڈ بیک دیا جاتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے, آپ کی مخالفت ہے, تو اگر الیکشنز ہو جائیں لوگ مخالف آپ کے آ جائیں گے, یا یہ اختیارات نیچے تک منتقل ہو جائیں گے اور بڑا مسئلہ بنے گا اور آپ کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں اب مریم نواز ہے, ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر سے تمام مشاورت کر کے یہاں پر جتنی بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے ایک بندے کے ذریعے کروا رہی ہے. لوکل باڈیز میں آپ کو کئی بندوں کو انٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان ٹچ رکھنا پڑتا ہے. تو حکمران محض اپنی سہولت کے لیے ایک ہی بندے پہ ریلائی کرتے ہیں تاکہ ان کے کام بھی ہوتے رہیں, ان کے کمیشن بھی آسانی سے ملتے رہیں. لیکن اگر لوکل باڈیز ایکٹیو ہوتی ہیں تو پھر آپ کو گراس روٹ لیول تک جا کر ووٹ بھی لینا پڑتا ہے, آپ کو ان کی حمایت بھی لینی پڑتی ہے, آپ کو ان کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ حکمرانوں کا خوف ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ جو بیوروکریسی ہے اس کی ان کے خلاف سازشیں ہیں, کیونکہ بیوروکریسی خود کو جواب دہ نہیں سمجھتی کہ وہ کسی کے آگے جواب دے. وہ محض سمجھتے ہیں کہ ایک دو بندے ہوں جن کی بات سن کر آپ جو ہے وہ اچھی سیٹوں پہ لگے رہیں, لیکن جب ان کو لوکل باڈیز کے نمائندوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے تو پھر وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوکل باڈیز اگر بن بھی جاتے ہیں تو پھر ان کو چلنے نہیں دیا جاتا, بیوروکریسی ان کو فنڈز نہیں لینے دی جاتی, ہمیشہ ہر سطح پر اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اور ایک اور بات, یہاں پر دنیا پوری میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ پبلک کے لیے آخری سہارا ہوتی ہے, ان کو وہاں سے انصاف ملتا ہے. یہاں پر یہ بھی بات غلط ہو جاتی ہے کہ ہماری جوڈیشری بھی عام آدمی کو, لوکل باڈیز کو یا ڈیموکریسی کو انصاف دینے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے. چاہے مارشل لا لگتا ہو, چاہے نظریہ ضرورت ہو, چاہے اسمبلیاں لیٹ ہو جائیں, چاہے لوکل باڈیز نہ ہو, کبھی بھی عدلیہ نے اس حوالے سے سنوائی نہیں کی. محض ان خبروں کی سنوائی کی جاتی ہے جن سے ہیڈ لائنز کریٹ ہوتی ہوں. تو یہ عام پبلک کا مسئلہ نہ تو یہاں پر کوئی اسمبلی سنتی ہے, نہ بیوروکریسی سنتی ہے, نہ جوڈیشری سنتی ہے, نہ میڈیا پہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو جو ریاست کے 3 ستون یا چوتھا میڈیا سمیت 4 ستون, وہ سارے کے سارے اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی جتنے بھی بنیاد ہے اس کو خراب کر رہا ہے, جتنی بھی ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو بڑھا رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب بلدیات ایکٹیو ہوتی ہیں تو یہ ڈیورس ریشو کم ہو جاتی ہے, لیکن ابھی دیکھ لیں کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ نے جو بات کی ہے کہ ڈائیورس ریشو کم ہو جاتی ہے اگر بلدیاتی ادارے فعال ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر بھی روشنی ڈال لیں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کی نوعیت کو سمجھ سکیں, کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جسے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے تقریباً 10 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو اس پر روشنی ذرا ڈالیں کہ کیسے یہ ریشو جو ہے وہ ایک کم ہو جاتی ہے. دیکھیں چیئرمین مصالحتی کمیٹی کا بھی چیئرمین ہوتا ہے, تو اس کے پاس جتنی بھی ڈیورس کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اس کی صلح کی کوشش کرواتا ہے, کیونکہ اس کے محلے دار ہوتے ہیں, متعلقہ یو سی میں جانا ہوتا ہے, تو وہ صلح کی کوشش کرواتا ہے. اور اس ٹائم پہ جو صلح کی کوشش کروائے, چاہے فیملی ممبر ہو یا بلدیاتی نمائندہ ہو یا کوئی بھی ہو باہر سے, لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور صلح ہو جاتی ہے 90% کیسز میں. جبکہ جب بلدیات نہیں ہوتی, یو سی سیکٹری ہوتا ہے, وہ کہیں اور سے آ کے لگا ہوتا ہے, اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس محلے سے, اس نے اپنی نوکری کرنی ہے. اس کے پاس کوئی ڈیورس فائل کرتا ہے, وہ اس کا پروسیجر آگے چلا دیتا ہے اور 3 مہینوں بعد جو ہے وہ ڈیورس میچور ہو جاتی ہے. اسی طرح باقی لڑائیاں جو چھوٹی موٹی گلی محلے کی
وہ پہلے صلح ہو جاتی تھی، پھر جب بلدیات نہیں ہوتی تو وہ تھانے کچہری میں جلتی ہیں اور یوں عدالتوں پر بھی بوجھ بڑھ جاتا ہے. ہمارے ساتھ عبد الرحمن بھائی موجود تھے، ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کر رہے تھے اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو فعال کرنا جو ہے، ان کو اختیارات دینا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر جتنی بحث کی جائے، جس پر جتنی ڈبیٹ کی جائے اتنی کم ہے. اس کے حل تبھی ممکن ہوگا، تبھی پاسبل ہوگا، ان مسائل کا حل تبھی پاسبل ہوگا جب اختیارات کو نچلے طبقے تک جو ہے وہ ڈلیور کیا جائے گا. اس میں جو ہے وہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے، شہری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اویئرنیس کے حوالے سے، اس کمپین کے حوالے سے کہ بلدیاتی الیکشنز کروائے جائیں، بلدیاتی اداروں کو فالو کیا جائے. خاص طور پر جو صحافتی تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں، آپ صدر پریس کلب ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، صحافی حضرات کس طرح اس کمپین کو آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو اس وقت جو ہے حکومتیں بیٹھی ہیں، ان تک یہ بات پہنچے کہ کتنا ضروری ہے بلدیاتی اداروں کو فوری طور پر جو ہے وہ فعال کریں. دیکھیں، یہ جو خبریں چلتی ہیں، جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. میڈیا والے تو اس کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ اسی سے جو ہے وہ نئی لاٹ سامنے آئے گی پولیٹیشنز کی. بہت سارے پولیٹیشنز جیسے یوسف رضا گیلانی کا کیریئر بھی بلدیات سے شروع ہوا تھا، شاہ محمود قریشی کا بھی شروع ہوا تھا. تو یہ بہت سارے سیاستدان ہیں جو بلدیات سے کیریئر شروع کیا. کراچی میں ایم کے اکثر لوگوں کا لوکل باڈیز سے شروع ہوتا ہے. تو یہ لوکل باڈیز ہی ہوتی ہے جو اوپر تک لے کے جاتی ہیں، اور جو ایمرجنگ لوگ ہوتے ہیں یا جو میرٹ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو یہ اس لیے ضروری ہے، ان کی ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن مسئلہ تو وہ اقتدار کے وانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہے. مسئلہ تو ابھی سی ایم مریم نواز کے متعلقہ ہے کہ وہ کیوں اس حوالے سے ناکام ہے. یا اس سے پہلے میاں شہباز شریف 10 سال پورے کر کے گئے، انہوں نے صرف ایک الیکشنز کروایا اور اختیارات نہیں دیے، اور 1 سال بعد وہ غیر فعال ہو گئے تھے. مسئلہ تو عثمان بزدار سے ہے کہ جو 3.5 سال رہے ہیں لیکن انہوں نے لوکل باڈیز کو متحرک نہیں ہونے دیا ہے. تو یہ مسئلہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہے، مسئلہ تو بیوروکریسی سے ہے، مسئلہ تو جوڈیشری سے ہے کہ جو ان کی باتیں نہیں سنتے، جو ان پہ عمل درآمد نہیں کرواتے. آپ نے 2018 کے بعد والے ٹینیور کا جس طرح ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ بھی ڈر تھا اس وقت جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت بنی، تو اس کے بعد کہیں ان لوگوں میں یہ بھی ڈر تھا کیونکہ وہ جو بیٹھے تھے نچلے لیول تک، جو یو سی سی سیز کے چیئرمینز وغیرہ تھے، وہ عموماً زیادہ تر پی ایم ایل این سے ان کا تعلق تھا. تو کہیں یہ بھی ان کے ذہن میں ڈر خوف تھا کہ ان کی جو ہے وہ پاپولیرٹی جا سکتی ہے، ان کی جو ہے وہ مخالفت میں، ظاہر سی بات اگر فنڈ دیتے ہیں تو وہ اگر کہیں پر لگوائیں گے تو انہوں نے اپنی اس حساب سے لگوانے ہیں، یا اپنی پارٹی کی انہوں نے نمائندگی کرنی ہے، یا لوگوں میں یہ بتانا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے یہ فنڈز جاری کیے گئے ہیں. تو اپنی اس پاپولیرٹی کی کو بھی کھوج دینے کی وجہ سے جو ہے وہ خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے جو دور حکومت تھا اس میں الیکشنز کی طرف نہیں جایا گیا. یقیناً بیوروکریسی ہوتی ہے یہ جو چیزیں سکھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ بھی حل ہوتا ہے. دیکھیں آپ مارشل لاء کے دور میں دیکھیں کہ وہ غیر جماعتی انتخاب کروا دیتے ہیں. جو بھی حکومت ہے، چاہے وہ پاپولر ہے یا ان پاپولر ہے، اگر غیر جماعتی انتخابات ہوتے ہیں، جیسے ابھی غیر جماعتی انتخابات وہ کروا دیتے ہیں، تو جو بھی لوگ جیتیں گے، جو بھی میئر بنیں گے، ناظم بنیں گے، وہ سارے کے سارے حکومت کے سیٹ اپ میں آ جائیں گے. یہ تو کامن سینس ہے. لوکل باڈیز کبھی بھی اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھ سکتی، چاہے ان پہ کسی بھی جماعت کا ٹیگ ہو. اگر 2018 میں لوکل باڈیز کو آفر کی جاتی کہ آپ کو ایکٹیو کیا جاتا، آپ نے پی ایم ایل این کا نام نہیں لینا اور ڈیولپمنٹ میں کنٹینیو رکھنی ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہونا تھا. ان لوگوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کر دینا تھا کہ ہم پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہیں. تو ابھی بھی اگر غیر جماعتی الیکشن کروا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل. یہ جو مسئلہ ہے وہ جس طرح ہمیں عبد الرحمن صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ذہنوں میں، یا جو حکومتوں کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ڈر خوف بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ بیوروکریسی جواب دہ ہو جاتی ہے. جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان منتخب ہوتے ہیں ان کو، جہاں پہ انہوں نے ایک بندے کو جواب دینا ہوتا ہے، وہاں پر وہ عوامی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے وہ بیشتر جو بلدیاتی نمائندگان منتخب ہوتے ہیں ان کو جواب دہ ہوتی ہے. تو وہ بھی اپنے اس جو ہے وہ کام سے ذرا جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ جو کرتا دھرتا حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس چیز کا خوف دلاتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کی طرف جو ہے وہ نہ جایا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں تو بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ فوری طور پر فعال کیا جائے. اس کے بعد بھی جو دیگر ہمارے ساتھ بلدیاتی نمائندگان موجود ہیں ان کی بھی بات چیت، ان کی بھی رائے آپ تک پہنچائیں گے. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بلدیاتی ادارے اس وقت کتنے ضروری ہیں، بلدیاتی انتخابات کتنے ضروری ہیں، اور بلدیاتی منتخب نمائندگان کو جو ہے وہ فنڈز دے کر فعال کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام بیگ اوان صاحب، جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور بڑے ایکسپرٹ ہیں خاص طور پر بلدیاتی اداروں
کے کام کرنے کے حوالے سے اور بلدیاتی اداروں کی پرفارمنس کے حوالے سے اور بلدیاتی اداروں کو دیکھنے کے حوالے سے ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے اور کتنے جلد ہونے چاہیے. سر سب سے پہلے شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں بلدیاتی انتخابات, بلدیاتی ادارے ایک ترقی کے لیے, ایک نچلے طبقے کی بہتری کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں سٹی 41 کی ٹیم کا کہ آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیات والا جو موضوع ہے بنیادی موضوع ہے اور یہ لوگوں کے بنیادی مسائل کی ریڈریسل کے لیے بڑا ضروری ہے. اس حوالے سے آپ نے متعدد بار ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہم نے اپنی آواز ارباب اختیار تک آپ کے ذریعے پہنچائی ہے, جس کے لیے میں دوبارہ آپ کا شکر گزار ہوں. جہاں تک بات ہے بلدیات کے ان اداروں کی اور بلدیات کے انتخابات کی اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بلدیات کے ادارے جو ہیں یہ سیاست کی نرسری ہے. اور یہ میں چونکہ بلدیاتی نمائندہ ہوں, الحمدللہ میں نے 4 بلدیات کے الیکشن لڑے ہیں اور اللہ کی رحمت سے, عوام کی محبت سے, لوگوں کے پیار سے الحمدللہ چاروں کے چاروں جیتے ہیں. تو اب ان اداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی کو بے شمار مسائل ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان تک بہت آسان ہے نسبت اس کے کہ آپ ایم پی اے صاحبان کے پاس یا ایم این اے صاحبان کے پاس جائیں تو ان کے چونکہ ان کا یہ بیسک سبجیکٹ بھی نہیں ہے. بلدیات میونسپل سروسز کے حوالے سے عام آدمی کا یہ پرٹیکولر سبجیکٹ ہے اور عام آدمی کو بلدیاتی نمائندگان سے میرا خیال ہے شبانہ روز اس کی اس کو کام کے حوالے سے ضرورت رہتی ہے. اور چونکہ بلدیات کے نمائندگان جو ہیں وہ لوگوں کی ایکسیس میں ہیں, ان کی لوگوں کے ساتھ شناسائی براہ راست ہے اور پھر وہ ان کی شکایات کے ازالے کے لیے چونکہ یہ ایک وہ چھاننا لگا ہوا ہے. جیسے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار الیکشنز کے ہونے سے جو بندے اس سیٹ اپ میں ٹھیک نہیں رہیں گے وہ ظاہر عوام اگلی دفعہ ان کو قبول نہیں کریں گے اور وہ سیٹ اپ سے آؤٹ ہو جائیں گے. لہٰذا بلدیات میں انتخابات کا نہ ہونا, ہم نے پہلے بھی آواز بلند کی تھی اور یہاں پر میں آپ کی وساطت سے ایک بات کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری سمجھوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور پنجاب کے 58,000 بلدیاتی نمائندگان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کی گئی. ان اداروں کو توڑ دیا گیا. پھر اس میں جن بندوں نے شب و روز کام کیا اس میں میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک صاحب اور ہمارے سابق وفاقی وزیر داخلہ ہمارے پنجاب مسلم لیگ کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب, ان کی شفقت سے ہم نے ایک قانونی اور سیاسی اور سماجی ایک جنگ لڑی. اس کے بعد ہمیں لمبی چوڑی جد و جہد کے بعد ہمیں ہماری وہ محنتیں رنگ لائیں اور ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ کے فورم سے ہمیں بحال کر دیا گیا. لیکن بد نصیبی سے ہمارا وہ جو ٹینور ضائع کیا گیا وہ ہمیں نہیں دیا گیا. ہم یہ بھرپور آپ کے اس فورم کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ارباب اختیار سے کہ ہمارا وہ 18 ماہ کا جو ہمارا انہوں نے بلدیات کا 58,000 نمائندگان کا حق سلب کیا وہ ہمیں لوٹایا جائے تاکہ عوام کی خدمت جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے اگر میں بات کروں گا تو چونکہ یہ مینڈیٹ تھا, اگر اپنے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو بلدیات کے مینڈیٹ کا ہم بلدیاتی نمائندے ہونے کی حیثیت سے یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اس میں کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کسر باقی نہیں تھی کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جاتا. تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, پنجاب کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اب میں یہ چاہوں گا کہ ان تمام معاملات میں اس کو دوبارہ اس کی ریڈریسل کے لیے ایک تو ان اداروں کو بحال کیا جائے اور اس کے بعد یہ بھی اپنی مدت پوری کر لیں. آئینی اور قانونی مدت پوری کرنے کے بعد فی الفور پھر دوبارہ جماعتی بنیادوں پر بلدیات کے انتخابات کروائے جائیں تاکہ یہ محنت کا, ترقی کا اور خدمت کا سفر جاری و ساری رہے. اچھا, آپ متعدد بار جو ہے وہ بلدیاتی انتخاب لڑے بھی ہیں, آپ جیتے بھی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار جو حکومتیں ہیں, جو حکومتوں کے کرتا دھرتا ہیں, وہ کیوں اس میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ ایک تو بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ, اور انعقاد سے ہٹ کر اگر اس پاور کو آگے ڈلیور کرنے کی بات آتی ہے یا ان اختیارات کو ڈلیور کرنے کی بات آتی ہے تو یہ حکومتوں میں کیوں اس چیز کا تذبذب پریشانی پائی جاتی ہے؟ بڑا سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. انتہائی اہم سوال ہے جی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ ہمارے, چونکہ بلدیات کی قانون سازی صوبے میں ہونی ہے اور باقی ہماری جو مرکز والی بات ہے وہ چونکہ اب پرٹیکولر سبجیکٹ ہیں, اس پہ کبھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی نمائندگان کو ان کے اختیارات نہ دینا, گراس روٹ لیول پہ ان لوگوں کو با اختیار نہ کرنا,
یہ نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ان کا حق رائے دہی دینا ہے, ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے اور ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے ہیں, تو سب سے میرا بھائی بنیادی مسئلہ پھر یہی ہے کہ ان کو اختیارات دیے جائیں, ان کے بر وقت انتخابات کروائے جائیں, ان کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے. اور ہاں, جو چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے میں اسے انکار نہیں کروں گا, بالکل ہونا چاہیے. اور جو بندے بدعنوان ہیں, بد دیانت ہیں, ان کے پاس مروجہ ملک میں جو قانون ہے اس کے تحت ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. لیکن اس سارے سسٹم کو جو وائنڈ اپ کر دینا یہ عوام کے ساتھ اور بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور تمام جماعتوں کو اس پہ مل بیٹھ کے قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنجیدہ ہے, وہ بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے گی, الیکشنز کا انعقاد ممکن ہو پائے گا اس دور میں؟ انشاءاللہ. میں دیکھیں جی, میں تو پنجاب کے حوالے سے اگر بات کروں گا تو پرٹیکولرلی پنجاب کے ہمارے 2018 والے الیکشن جو تھے یہ ہم پہلے دن سے بات کہہ رہے ہیں اور کسی دلیل سے کسی ثبوت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. اور 18 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا, پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا. اور اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بعد ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ وہ جو ہمارا مینڈیٹ تھا اس کو چھین کے اور اس میں وہ RTI سسٹم بیٹھ گیا. کیا ہوا اب اس کی پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی دکان چمکانے کے لیے ساری گرومنگ کر کے یہ سارے معاملات کیے ہیں. لیکن در حقیقت پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص پنجاب میں بلدیات کے انتخابات جو ہیں ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے. اور میں یہاں پر خراج تحسین پیش کروں گا میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کہ انہوں نے جو مہنگائی کے حوالے سے, عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو بیسک ہمارے عوام کے مسائل ہیں, جو ہماری پرابلمز ہیں, اس کی ریڈریسل کے لیے, اس کے ازالے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں, میں کبھی امید کرتا ہوں کہ وہ یہ چاہیں گی اور ان کی یہ بڑی شدید خواہش ہے. اور یہاں پر میں قائد محترمیہ محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں, رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ پنجاب کے بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے, انتخابات کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور اس پر ان قریب انشاءاللہ قانون سازی کر کے یہ مرحلہ جو ہے بخوبی جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچایا جائے. حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہے یہ جاننا کہ کہیں نہ کہیں ان بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے, انعقاد کے بعد جو ہے ان بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی نمائندے جو منتخب ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ وسائل کی تقسیم کے حوالے سے, ان کو پاورز دینے کے حوالے سے MPA MNA بھی رکاوٹ ہیں اس راستے میں. کیا MP MNAs بھی رکاوٹ ہیں؟ وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بحال ہوں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم گلی محلے کی سیاست کی بیس پر جو ہے وہ عوام سے ووٹ لیں, اور اگر گلی محلے کی سیاست ایک نچلے طبقے تک چلی گئی پھر ہم تو عوام پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں دے سکتے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور بغیر کسی مبالغے کے اور کسی لگی لپٹی کے بغیر بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے جو MPAs اور MNAs ہیں وہ ان اداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی رائے نہیں رکھتے, اور یہ بڑی بد نصیبی ہے. ایک سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والا آدمی, ان کو یہ چاہیے کہ ان بلدیاتی نمائندگان کو نہ صرف یہ کہ ان کے اختیارات دیں اور ان اداروں کو بحال کریں, بلکہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, موازنہ کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ متمدن ریاستیں ہیں اور جہاں جہاں پہ جمہوری سسٹم ہے وہاں پہ یہ جو کمیونٹی ہے یا لوکل ڈیولپمنٹ سسٹم ہے اس میں لوگوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں اور یہ دینے بھی چاہیے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ ان کی اپنی چودر خراب ہوتی ہے, ان کے اپنے اختیارات وہ کم ہوتے ہیں, تو وہ عوام کی خدمت کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات کے پیچھے بھاگتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. لہٰذا ایسا ہونا نہیں چاہیے, بلکہ اس بارے میں کھلے دل سے قانون سازی کر کے اختیارات ان نمائندگان کے حوالے کرنے چاہیے. آخر پر مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ کیا آپ امیدیں لگانے بیٹھے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے خاص طور پر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے؟ دیکھیں جی, میں حقیقت میں مبنی بات یہ ہے اور میں بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کی یہ ٹینور پورے کرنے دیے جائیں, اور یقیناً پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے عوام کی بہتری چاہتی ہے. اور خاص طور پہ چونکہ بلدیات کی آپ بات کریں, پنجاب میں بلدیاتی نمائندگان کے ذریعے ہماری صوبائی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے عوام کو ریلیف ملے, اور اس کے لیے آپ نے عملی اقدامات بھی دیکھ لی ہیں. ابھی آج ہی تازہ خبر ہے, پیٹرول جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آٹے والے معاملات ہیں, جو ہماری زرعی اجناس ہیں, کسان کو ریلیف دینے والی جو باتیں ہیں, مزدور کو ریلیف دینے والی باتیں, اس میں چونکہ اکانومی کی جو پوزیشن تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا, ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا. آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں, اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں انشاءاللہ یہ ملک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے اس کو مکمل کرے گا. بالکل, جو اس وقت
رہنما ہیں جو اس وقت الیکشنز لڑ چکے ہیں بلدیات کا، وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے، ان کو یہ امیدیں ہیں کہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب ظاہری سی بات ہے یہ چیز جو ہے وہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے حکومتوں کو، یہ چیز دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پر پنجاب کو اس وقت جو ہے وہ بلدیات کی اشد ضرورت ہے، اور جتنا جلد ہو سکے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کروایا جائے، اور ساتھ ہی ان کو فال بھی کیا جائے، جو منتخب نمائندگان ہوں ان کو فنڈز بھی جاری کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ جو نچلے لیول کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ مزید بھی ہمارے ساتھ جو بلدیاتی نمائندگان موجود ہیں ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی انتخابات کتنے ضروری ہیں نچلے لیول تک کا جو طبقہ ہے، جو اس وقت مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کے مسائل حل کرنے کے لیے، کیونکہ ایم پی ایز ایم این ایز بنیادی طور پر جو ہے وہ لیجسلیٹرز ہیں، ان کا کام جو ہے وہ لا میکنگ کرنا ہے، نہ کہ عوام کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف ان کا جانا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کی جو پاور ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہی رہے، اور اپنے اس نعرے کے بل بوتے پر کہ ہم نے آپ کی گلی بنوا دی، ہم نے آپ کی سڑک بنوا دی، اس بل بوتے پر جو یہ ہے عوام پر پریشر ڈال کر جو ہے وہ آنے والے انتخابات جب بھی ہوں اس میں ووٹ لے سکیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ امین بٹ صاحب موجود ہیں، سابق ڈپٹی میئر ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کے فعال کرنے کے حوالے سے اور بلدیاتی اداروں میں جو کام ہے یا بلدیاتی اداروں کو جو فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے رکاوٹ سب سے بڑی کیا ہے؟ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں یہ کیوں آخرکار ہر حکومت کی طرف سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کیوں ہر حکومت ہی جو ہے وہ ان کو بحال کرنے کی طرف ان کے الیکشن کے انعقاد سے جو ہے وہ ذرا کتراتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہماری گلیاں سڑکیں یہ بلدیاتی نمائندے بنائیں، حالانکہ یہ کام بھی بلدیاتی نمائندگان کا ہے، یہ ایم این ایز ایم پی کا نہیں، وہ ایم پی اور ایم این اے کا کام تو قانون سازی کرنے کا ہے، لیکن ایک قانون سازی کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی ادارے بحال نہ ہوں یا بلدیاتی الیکشن نہ ہو۔ بلدیاتی الیکشن اس لیے نہ ہو کہ عوام ہمارے پاس نہیں آئے گی، اور یہ نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں، جس طرح ہم چیئرمین ہوں، ڈپٹی میئر میں رہا ہوں، تو ہمارے پاس عوام اس لیے آتی ہے کہ ان کو ملنا عوام کو آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ایم این اے ایم پی انہوں نے دن رکھا ہوتا ہے 8 دن کا، 10 دن کا یا 15 دن کا۔ انہوں نے یہاں لاہور گئے ہوئے، ایم این اے کہتے ہیں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، ہم نے تو کہیں نہیں جانا، ہم نے صرف کار میں جانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر گارا یا جو ہمارا سیکٹری یا دفتر ہوتا ہے وہاں پہ آنا ہوتا ہے۔ اس لیے بلدیات کو فوری طور پر یا تو بحال کر دیں یا الیکشن کروا دیں۔ اگر بحال کر دیں گے تو ان کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 90% نون لیگ کے نمائندگان جیتے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہمیں سال یا 2 سال دے دیں تو اس کے بعد ان کو فنڈ دیں، ان کے ذریعے کام کرائیں، ان کے ذریعے نوکریاں دیں، تو نون لیگ کی مضبوطی بھی ہو جائے گی۔ اس طرح جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ مطلب بلدیاتی الیکشن نہ بحال کر رہے ہیں نہ الیکشن کرا رہے ہیں، تو میں مریم صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ایک ادنا ورکر کے ناطے اگر آپ اپنی جماعت کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں، جس طرح ان کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب وہ واقعی پاکستان کے ہمدرد ہیں اور عوامی آواز ہیں، اور عوام پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، تاجروں کی بہتری چاہتے ہیں، غریبوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر میاں نواز شریف سے میں فیصل آباد کی عوام کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیں یا فوری طور پر الیکشن کا اعلان کریں، تاکہ عوام کو آسانی کے ساتھ جس طرح اپنا چیئرمین مل لیتا ہے، کونسلر مل لیتے ہیں، اس طرح ایم این اے ایم پی اے نہیں مل سکتے۔ لہذا اگر ایم این اے ایم پی اے نہیں بھی چاہتے تو برائے مہربانی اگر جماعت کو بہتر کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو فوری طور پر الیکشن کرائیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اس سے مضبوط ہوگی، پی ایم ایل این اس سے مضبوط ہوگی اگر بلدیاتی اداروں کی طرف وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ان کے جو فنڈز ہوں گے وہ نچلے لیول تک آئیں گے، نچلے طبقے تک آئیں گے، نچلے طبقے تک ان کی جو ہے وہ پذیرائی ہوگی، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب بلدیاتی ادارے بحال کیے جائیں گے، بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا، تو مضبوط ہوگی جماعت، بہتر ہوگی۔ 100% بلکہ 1000%۔ میں ایز اے نون لیگی ورکر اور ادنا ورکر کے ناطے کہہ رہا ہوں
کہ میں ہی نہیں کہہ رہا، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کسی چیئرمین کے پاس چلے جائیں، کسی کونسلر کے پاس چلے جائیں، عوام کے پاس چلے جائیں، گلیوں میں محلوں میں جا کے انٹرویو لے لیں، وہ کہیں گے کہ بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، ضروری ہے، جز ہے، عوام میں یہ جو رابطہ ہے ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب آسانی کے ساتھ رابطہ ہوگا تو ان کی بات بھی سنی جائے گی، ان کا کام بھی ہو جائے گا. دیکھنا نچلے طبقے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، گلیاں، سڑکیں، اس کے بعد سیوریج، لائٹ، جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں، ہم لوگ ہی کر سکتے ہیں. یہ ایم این اے ایم پی کا کام نہیں ہے. لہذا برائے مہربانی ہمارے یہ بلدیات بحال کرنے میں یا الیکشن کرانے میں جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں وہ مداخلت نہ کریں. مداخلت نہ کریں. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا واقعی جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں یہ اس وجہ سے بھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی ادارے بحال ہوں کیونکہ ان کی جیبیں بھر رہی ہوتی ہیں، ان کو ٹینڈرز کی صورت میں، ان کو کک بیکس کی صورت میں جو ہے وہ پیسہ موصول ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو بحال نہ کیا جائے، اور تاکہ ظاہری سی بات ہے اس میں پھر یو سی لیول تک فنڈز جانے ہیں، اور یہ ان فنڈز کے حصول کے لیے، اس پیسے کے حصول کے لیے، کک بیکس کے حصول کے لیے بھی رکاوٹ ہیں. دیکھیں بیسیکلی تو جو ایم پی اے کو ہم ووٹ دیتے ہیں نا، وہ تو قانون سازی کے لیے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیتے کہ جو فنڈ لیں اور اس میں جو کمیشن ہے وہ لیں. اگر عوام کے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں تو وہ کریں. ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ نہ کریں. عوام گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر ایم پی او کو فنڈ دینا دیں. ہم ان کو مداخلت نہیں کریں گے جس طرح وہ ہمارے بلدیات بحال کرنے میں مداخلت کر رہے ہیں اور اس کو الیکشن کرانے کے لیے مداخلت کر رہے ہیں. ہم ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. اگر گورنمنٹ نے ان کے پاس اتنا فنڈ ہے ایم این ایز کو دینے کا بھی، ایم پی ایز کو دینے کا بھی، تو دیں. ہمارا فنڈ ہمیں دیں. تک میں تو پھر یہ بات کہنے لگا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے، پھر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، پھر مطالبہ کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ اپنی جماعت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، عوام میں خوشحالی چاہتے ہیں، تو فوری طور پر بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کرائیں. اگر فی الحال آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن نہیں ہے عوام میں کہ ہم الیکشن کرائیں گے تو ہار جائیں گے، تو الیکشن نہ کرائیں. تو فوری طور پر جو پی ٹی آئی کے دور میں 2 سال کا ٹنور ہمارا ضائع کیا گیا تھا وہ ضائع نہ کریں. اس کو فوری طور پر قانونی پوزیشن میں آ کر اس کو بحال کر دیں. انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں عوام بھی خوش ہوگی اور ہماری جماعت بھی مضبوط ہوگی، اور حالات بھی ظاہری سی باتیں بہتر ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک جماعت جو ہے وہ جب ووٹ لیتی ہے اس کے بعد جب اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اگر وہ مزید اپنی پاپولیرٹی کو انکریز کرنا چاہتی ہے گراؤنڈ ریالٹی پر آ کر، تو اس کے لیے سب سے بہتر ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بحال کریں. بلدیاتی اداروں کے بحال کرنے سے جو ہے جو کام ہوگا، غریب عوام تک جن چیزوں کی ڈلیوری ممکن ہوگی، تو پھر اس سے بھی اس جماعت کا نیریٹو، اس جماعت کا واقعی جو ہے وہ واہ واہ ہوگی. لیکن بدقسمتی ہے بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو اس سے پہلے بھی جو ہمارے ساتھ جو موجود تھے مختلف یو سیز کے چیئرمین، سی سیز کے چیئرمین، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس بنیاد پر حکومتیں کتراتی ہیں الیکشنز کی طرف جانے سے. اس وقت ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں CC 56 کے. ان سے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. سر شکریہ آپ کے وقت دینے کا. جاننا چاہوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی رائے کے مطابق بلدیاتی اداروں کی طرف جانے سے کیوں حکومتیں کترا رہی ہیں؟ بڑی بنیادی بات ہے جی کہ بلدیاتی ادارے کسی بھی جمہوری نظام میں ایک نرسری کی حیثیت رکھتے ہیں. یہاں سے نئی پولیٹیکل لیڈرشپ پنپتی ہے، ابھرتی ہے، اور یہاں پر جو سیاسی جگادری نسل در نسل پارلیمان کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، انہیں کسی بھی طور یہ گوارا نہیں ہے کہ یوتھ اور نئی نسل جو ہے وہ سیاسی تربیت گاہ سے ہو کر ایوان بالا اور ایوان زیریں تک پہنچے. بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کسی بھی جمہوری حکومت کو، جو سو کالڈ جمہوری حکومتیں ہیں، انہیں سوٹ نہیں کرتے. 2016 کا جو الیکشن تھا وہ اس وقت کی نواز حکومت نے نہیں کروایا، بلکہ وہ اس وقت کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہوا. اس کے اوپر الیکشنز ہوئے اور بلدیاتی ادارے معرض وجود میں آئے. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ان کی گورنمنٹ کا تو نیریٹو ہی بلدیات اور لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، لیکن شومئی قسمت کے آتے ہی انہوں نے بھی ادارے جو ہیں وہ ختم کیے اور شب خون مارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور اہم ضرورت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان بھر میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اسے آپریشنل کیا جائے اور نئے بلدیاتی الیکشنز کروائے جائیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں میں کہیں نہ کہیں جو رکاوٹ ہے یا بلدیاتی انتخابات میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے، اس میں حکومتوں کی خود کی بھی جو حکومتوں کے کرتا دھرتا ہیں ان کی بھی عدم دلچسپی ہوتی ہے؟ ان کی عدم دلچسپی کے علاوہ اور کوئی اس کا ریزن ہے ہی نہیں. اگر حکومتوں کی دلچسپی ہو تو ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ یہ اناؤنس کر دیں کہ بلدیاتی الیکشنز کب ہونے جا رہے ہیں. ان کی عدم دلچسپی ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. جس طرح چوری کی سزا ہے، ڈکیتی کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر مقررہ مدت کے اوپر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے الیکشن نہ کروانا یہ بھی ایک جرم ہے. اور ہر وہ سو کالڈ جمہوری حکومت جو یہ بلدیاتی الیکشنز نہیں کروا رہی وہ اس کی ذمہ دار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو دوسری کسی بھی جرم کے اندر کسی بھی ملزم کو دی جاتی ہے. بالکل ہی درست بات انہوں نے کی ہے کہ جیسے دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر الیکشنز کا انعقاد نہ ہو تو اس میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی ایکشن لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو تقریباً پچھلے قریب کو 10 سال سے جو ہے وہ بلدیاتی ادارے نہ بحال ہوئے ہیں، نہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، نہ کہ ان کو فنڈز جاری کیے گئے. معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں ہی رہ گیا ہے. تو ان معاملات کی بہتر کرنے کے لیے، ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کیا جائے، بلدیاتی اداروں کو فنڈز دیے جائیں تاکہ نچلے لیول تک کے جو عوام ہے، نچلے لیول تک کا جو غریب طبقہ ہے اس کے مسائل حل ہو سکیں. مزید بھی ہمارے ساتھ جو نمائندگان تھے ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بلدیاتی ادارے اس وقت کتنے ضروری ہیں نچلے لیول تک کی جو عوام ہے، نچلے لیول تک کا جو طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ ظاہری سی بات ہے کہ جب لیجسلیٹرز ہمارے جو ہیں، جن کی ذمہ داری جو ہے وہ قانون بنانا ہے، جن کی ذمہ داری جو ہے وہ آئین کا تحفظ ہے، ان کی ذمہ داری اور ان کی جوریڈکشنز میں جو گلی محلے کے مسائل ہیں وہ نہیں آتے، بلکہ ان کی ذمہ داری میں جو ہے وہ قانون بنانا ہی آتا ہے، قانون سازی آتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھی کہ جو عوام کے مسائل ہیں یا جو عوام کی پرابلمز ہیں وہ تبھی حل ہو سکتی ہیں جب ان کے گلی محلے سے جو ہے وہ ان کے منتخب کردہ جو نمائندگان ہیں وہ ان کی نمائندگی کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں طاہر ایوب صاحب جو ماہر بلدیات ہیں اور متعدد بار جو ہے وہ ناظم بھی رہ چکے ہیں اور بلدیات کو سمجھتے بھی ہیں، بلدیاتی الیکشنز بھی جو ہے وہ لڑ چکے ہیں. اور ان سے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسا دیکھ رہے ہیں، کیسا سمجھ پا رہے ہیں کہ آخرکار کیوں ملک میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ جو پاور ہے اس کو جو ہے وہ منتقل ہی نہیں کیا جاتا، بلدیاتی اداروں کو فال ہی نہیں کیا جاتا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. کتنا ضروری سمجھتے ہیں عوام کے، ایک مڈل کلاس کے، ایک غریب طبقے کے مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی اداروں کا فعال ہونا؟ جی آپ کا بھی بہت شکریہ. دیکھیں جی، دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں ان کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو بلدیاتی نظام ہے اور مقامی جو حکومتیں ہیں وہ تواتر کے ساتھ چلتی ہیں، ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں آتا. گو کہ پاکستان میں بھی بلدیاتی نظام کو اور مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، لیکن پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ آئین کو پامال کیا جاتا ہے اور ہر آنے والا حکمران جو ہے آئین کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اس مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی بلدیاتی نظام اگر بنا ہے یا مقامی حکومتیں بنی ہیں تو آمریت کے دور میں بنی ہیں. سب سے پہلے پرویز مشرف، جنرل ضیاء، سب سے پہلے ایوب خان، پھر جنرل ضیاء، پھر پرویز مشرف کے دور میں. تو لیکن تواتر کے ساتھ یہاں پہ نظام نہیں چل سکا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور لوگ اس سلسلے میں پریشان، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. جیسے گلی محلوں میں صفائی ستھرائی کا نظام ہے، پینے کے پانی کا انتظام ہے، سیوریج نکاسی آب جو ہے اس کا انتظام ہے، اسٹریٹ لائٹ کا ہے، پارکوں کے مسائل ہیں، صفائی کا اور دیگر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، گلیوں محلوں کی تعمیر ہے. تو یہ سارے بنیادی طور پہ میونسپل سروسز کے ضمن میں آتے ہیں اور یہ بلدیاتی اداروں نے اور بلدیاتی نمائندوں نے کرنے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بلدیاتی نظام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ جو عام عوام ہے، جو عام لوگ
لوگ ہیں ان کی اپنے نمائندوں کے پاس بڑی آسان رسائی ہوتی ہے، ایزی ایکسیس ہوتی ہے. وہ جب چاہیں ان کے دروازے پہ آ کے ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہماری گلی کی صفائی کیوں نہیں ہوئی، ہماری گلی آپ نے صحیح کیوں نہیں بنوائی، ہماری اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی. تو وہ لوگوں کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیات ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ کام صحیح طریقے سے ہوتے بھی نہیں. اور پھر جتنے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی ہیں جتنے بھی تعمیراتی کام کرواتے ہیں اس میں سے وہ بڑا جو حصہ وہ کمیشن کی شکل میں لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو تعمیراتی کام ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سڑکیں بنتی ہیں اور بنتی ہی چلی جاتی ہیں، ہر سال نئی نئی سڑکیں بنتی ہیں اور پرانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک سڑک بنتی ہے اس کے اوپر دوسری، لوگ جو بیچارے اپنے گھر جو ہے کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں ان کا جو گھروں کا جو لیول ہے وہ نیچے ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لیجسلیٹر ہمارے ہیں، جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ڈیوائیڈیشن آف پاور نہیں چاہتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس جائیں، لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان عوام جو ہے وہ منتخب کرے؟ ان کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جیب بھرنا چاہ رہے ہیں ٹینڈرز کی صورت میں، کک بیکس کی صورت میں، مختلف پروجیکٹس میں. جی بالکل، ایک وجہ تو یہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی متعدد وجوہات ہیں. چونکہ یہ پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو سیاسی لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ عوام کے مسائل حل نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام کے مسائل اپنے طور پہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے تو ہمارے ڈیروں پہ، ہمارے گھروں پہ عوام کیسے چکر لگائیں گے اور ہم ان کو کیسے اپلائی کریں گے. مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے ہمارے علاقے کی ایک سیاسی شخصیت تھی، تو ان کے پاس جا کے ایک جو بلدیاتی نمائندہ اس نے شکایت کی کہ تھانے کے اندر جو ہے عوام کا کام نہیں ہوتا اور جائز کام بھی نہیں ہوتے اور پولیس والے پیسے لے کے کام کرتے ہیں. تو اس جو ہمارے علاقے کی سیاسی شخصیت تھی اس نے ان کو کہا کہ اگر لوگوں کے کام ہونے شروع ہو جائے تو ہمارے پاس کون آئے گا. تو اچھا ہے کہ لوگوں کے کام نہیں ہوتے، لوگوں کے اگر کام نہ ہوں تو اس میں جو ہے وہ سیاستدان خود اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو ان کے کام نہیں ہوں گے تبھی تو وہ ہمارے پاس آئیں گے، تبھی ہم جو ہے وہ کسی موڑ پر ان کو جو ہے وہ اپنے احسان جتلا سکتے. جی بالکل یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کے بالکل جائز کام. میں نے بتایا کہ میں چونکہ یہاں پہ ناظم بھی رہا ہوں اور چیئرمین بھی رہا ہوں، تو مجھے خود اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ادارے ہمارے ہیں وہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی بعض اوقات کام نہیں کرتے. ان کے اتنے انہوں نے اپنے جو ایک سسٹم اس طریقے کا بنایا ہوا ہے، اور عام عوام دیکھیں نا واسا ہے، ہر لوگوں کا بل لیتا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ جیسے ہی لوگ جا کے شکایت کریں فوری طور پہ شکایت حل کریں، لیکن نہیں آتے اور پیسے دیں گے تو تب آئیں گے. وابڈا والے ہیں، شکایت کسی کی بجلی خراب ہو جائے 3 دن خراب رہتی ہے، لوگ نہیں آتے. تو اس لیے خود ہمارے حکمرانوں نے سسٹم اس طریقے کا بنایا ہوا ہے کہ عوام کے مسائل حل نہ ہوں. عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہ ان کے دروازے پہ، ان کے دفاتر پہ، ان کے ڈیروں پہ جائیں گے، اور جب ان کے ڈیروں پہ جائیں گے تو وہ ان کو احسان جتائیں گے، دیکھیں جی میں نے آپ کا بجلی کا میٹر لگوا دیا تھا، آپ کا سیوریج کا جو کور نہیں تھا میں نے وہ رکھوایا تھا، تو اس لیے ووٹ مجھے دیں. پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے. تو اس لیے یہ ایک سسٹم پاکستان تب ترقی کر سکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے، اور ایک سسٹم جو ہے وہ ایک پاکستانی قوم کو دیا جائے اور سسٹم چلتا رہے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں، جو جس کا کام ہے وہی اپنا اپنا کام کرے. یہ تبھی ممکن ہوگا جب اقتدار جو ہے یا جب اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ نچلے طبقے تک کی جائے گی، جب عام عوام کو جو ہے وہ یہاں سے منتخب کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت ہی یہ بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے کے حوالے سے، بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کے حوالے سے، بلدیاتی اداروں سے کو جو ہے وہ فعال کرنے کے حوالے سے ہر موقع پر ہی ہمیں کتراتی نظر آئی ہے؟ وہ یہ کہیں نہ کہیں حکومت، کہیں نہ کہیں پارٹیاں جو ہیں وہ یہ چیز سمجھتی ہیں کہ اداروں میں اس طرح جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی نہ کی جائے، خاص طور پر بلدیاتی اداروں میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہی سیاسی خاندان ہوتے ہیں جو ٹائٹل چینج کرتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کا ٹیگ لگا لیتے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کا، کبھی مسلم لیگ کاف کا، کبھی پی ٹی آئی کا. تو وہی سیاسی خاندان ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے مائنڈ سیٹ تو وہی ہے. وہ جب بھی کسی بھی نام سے برسکدار آتے ہیں تو ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اختیارات جو ہے وہ نہ دیے جائے. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے بڑے نعرے لگائے تھے کہ میں جو ہے بلدیات کو بڑا با اختیار کروں گا اور سارے اختیارات بلدیات کو دوں گا، ارکان اسمبلی کو ڈیولپمنٹ کے کام نہیں دوں گا.
لیکن جیسے وہ اقتدار میں آیا تو سب سے پہلے اس نے جو قانون سازی کی ہے وہ یہ کیا کہ بلدیاتی ادارے ختم کیے ہیں اور تمام جو فنڈ تھے تمام اختیارات تھے وہ اپنے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو دیے. اور مجھے یاد ہے کہ جتنی مداخلت عمران خان کے دور میں اراکین قومی اسمبلی نے میونسپل سروسز کے حوالے سے کی ہے اتنی شاید کسی اور دور میں نہ ہوئی ہو. تو اس لیے مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو انہوں نے بھی 2000 آپ دیکھیں کہ 13 سے لے کے 2018 تک جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں. 2008 سے 2013 تک شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے, انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں. 2015 میں انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کروائے اور پورا 1 سال 2 ماہ بعد جا کے بلدیاتی اداروں کو انہوں نے اختیارات دیے. اور وہ بھی اختیارات دیے پرویز مشرف کے دور میں جتنے بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات تھے ان میں سے تقریباً 70% انہوں نے اختیارات وہ لے کے بیوروکریسی کو دے دیے. تو اس یہ چیز بھی ہے کہ آپ ایک تو متعدد بار جو ہے وہ الیکشنز بھی لڑ چکے ہیں بلدیات کا, اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی نمائندگان منتخب ہوئے, جو میئر منتخب ہوئے, ڈپٹی میئر منتخب ہوئے, ان کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمزوریاں دکھائیں گئیں. اگر وہ ایک اسٹرانگ پالیسی اپناتے تو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے تھے. جتنے بھی شارٹ ٹینیور میں ان کے پاس ٹائم پیریڈ تھا, جب پچھلی دفعہ الیکشنز ہوئے بلدیات کے, تو جو ان کے پاس ٹائم پیریڈ ہوا پھر ان کی طرف سے بھی کوئی بہتر مثبت رسپانس نہیں دیا گیا عوام کو. نچلے لیول تک آ کر عوام کے مسائل حل نہیں کیے گئے ان اداروں کی طرف سے بھی. میرا خیال ہے ٹرنور اتنا موقع دیا نہیں گیا. اگر یہ مسلسل نظام چلے تو ایسے بعض لوگ آ جاتے ہیں, لیکن فیصل آباد میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ہمارے ضلعی ناظم اگر زاد نذیر صاحب یا بعد میں زاد توصیف صاحب بنے ہیں یا پھر سٹی میئر ملک رزاق بنے ہیں, انہوں نے اپنے صحیح کوشش تو کی ہے کہ جس حد تک وہ کر سکتے ہیں. ہر بندے کی تھوڑی سی ایبیلٹی کا کیپیبلٹی کا فرق تو ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے صحیح کی ہے کہ اپنے نمائندوں کو ساتھ لے کے چلیں اور جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ جب ذات تصیف صاحب ضلعی ناظم بنے تو ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق تھا, وہ کاف میں آگے کام شروع ہوئے تو دوبارہ برس اقتدار پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, انہوں نے فنڈ فریز کر لیے. اسی طریقے سے رزاق ملک صاحب بنے تو 1-1.5 سال ان کو کام کا موقع دیا گیا, پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی, ادارے ختم کر دیے گئے. اگر یہ سسٹم تسلسل کے ساتھ چلے گا تو بہتر لوگ بھی آگے آ جائیں گے اور عوام کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل جی, اگر یہ سسٹم کو فال کیا جاتا ہے, اگر یہ سسٹم بہتری کی طرف اب ہم لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. اور الیکشنز کے بعد اب عوام جو ہے وہ فوری طور پر یہ چیز چاہتی ہے کہ بلدیاتی ادارے فعال کیے جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں, ہم جب یو سیز میں جاتے ہیں, سی سیز میں جاتے ہیں, ہم وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ اس یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں, جو شہری ہیں, وہ ابھی تک اپنی بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ حالات یہ ہیں کہ ہر جگہ پر گلیوں کا مسئلہ ہے, اس کے بعد صاف پانی کے پینے کا مسئلہ ہے, اس طرح کے دیگر بہت سارے مسائل ہیں جو تبھی حل ہو سکیں گے جب اقتدار جو ہے وہ نچلے طبقے تک منتقل ہوگا, جب یو سی 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 سے جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہوں گے اور وہ اپنی عوام کو جو ہے یا اپنے اس ایریے کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے. امید یہی کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کو سنجیدگی سے لے گی اور فوری طور پر جو ہے وہ بلدیاتی اداروں میں نہ صرف الیکشن کروانے بلکہ بلدیاتی اداروں کو فل پاور دینے کی بھی جو ہے وہ بات ضرور کی جائے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ کام ہے شام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.